अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह छठा पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 2 से अपना सबक शुरू करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शआइरल्लाहि वश्शहरल हराम वलल हदिय वलल कलाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है ईमान वालों से। ए ईमान का दावा करने वालों, ला तहिल्लु शआइरल्लाह, हरगिज़ ना बेहुरमती करना। तुम्हारे लिए बिल्कुल हलाल नहीं है कि तुम बेहुरमती करो शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की। अल्लाह की निशानियों की तुम हरगिज़ बेहुरमती ना करना, ये तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं है और ये ईमान वालों की शान ही नहीं है, ना ये ईमान वालों का ईमान का ये तकाज़ा है। अल्लाह की निशानियाँ क्या है? पिछली आयत में हमने हज से मुतल्लिक़ पढ़ा, तो अल्लाह ताला की हज से मुतल्लिक़ निशानियाँ है कि इंसान जब ईमान वाले हैं तो हज पे जाते हैं तो उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। सब के सब आमाल वहाँ पे वो होते हैं जो इंसान को अल्लाह ने सिखाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम सिखाए हैं, जो आमाल सिखाए हैं, वो अल्लाह की निशानी है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी। जिन जिन जगहों पे अल्लाह ने जो अमल के लिए कहा हुआ है वो वहीं पे करना है। जैसे तवाफ़ है, खाना काबा का करना है, अरफात में ठहरना है, मिना में ठहरना है, मुज़दलिफ़ा में ठहरना है, शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं, एहराम लिबास पहनना है। और कई चीज़ें फिर हलाल, जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि हलाल चीज़ें भी कई हराम हो जाती हैं, इंसान शिकार नहीं कर सकता हलाल चीज़ों का। ये सारी की सारी अल्लाह की निशानी है। अब अल्लाह की निशानियाँ बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर इंसान समझे तो ये है कि जिस चीज़ को देख के इंसान को रब याद आ जाए, वो शायर अल्लाह है। अब आप देखें खुद, ये एक बड़ी आसान सी बात है कि किसी भी इंसान को आप एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए एहराम में देखें तो इंसान के जहन में क्या आ जाता है? तो अब उस एहराम की हालत में जब ये हमें समझ आ जाती है कि ये देखें कितना खुशकिस्मत आदमी है, अल्लाह के घर जा रहा है, हज करने के लिए जा रहा है, उम्रा करने के लिए जा रहा है, तो इस लिबास ने हमें याद करवा दिया कि ये बंदा अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करने जा रहा है, हज करने जा रहा है, उम्रा कर रहा है, तो उसका लिबास भी शायर अल्लाह है और वो बंदा भी उस वक़्त शायर अल्लाह बन जाता है। जबकि वही लिबास उससे हट जाए, किसी के जहन में भी नहीं आता कोई क्या करने जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरफ बात है। इसी तरीके से अगर हम किसी के हाथ में आब ज़मज़म की बोतल देख लें तो हमारे जहन में क्या आता है? फ़ौरन आब ज़मज़म आ जाता है, खाना काबा आ जाता है, अल्लाह हमें याद आ जाता है। तो यूँ वो ज़मज़म का पानी भी शायर अल्लाह में से है। वहाँ पे इंसान देखता है लोगों को तवाफ़ करते हुए, वकूफ़ अरफात करते हुए, मुज़दलिफ़ा और मिना में ठहरते हुए, शैतान को कंकरियाँ मारते हुए, तो ये सारे के सारे शायर अल्लाह हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो अपने हज के लिए और उम्रा के लिए जो यूनिफॉर्म मुकर्रर किया है, देखिए उसे कैसे पता चलता है, वरना आम कपड़ों में बंदा जाता आता करता, किसी का ध्यान भी उसकी तरफ ना जाता। तो अब जिसने भी ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, 2 चादरें उसने ली हुई हैं, उसको देखते ही इंसान को फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है। इसी तरह हज करना खुद एक शायर अल्लाह है। यहाँ तक कि कुर्बानी के जो जानवर हैं ये भी शायर अल्लाह हैं। जब किसी जानवर को इंसान मखसूस कर देता है, खा वो वहाँ पे हरम में हो, इंसान हज के लिए जब जाता है या इधर किसी और हो, हरम में ना हो, कुर्बानी करता है, तो जब मुकर्रर हो जाता है कि ये जानवर कुर्बानी के लिए है, तो उस जानवर की हुर्मत बढ़ती है। अल्लाह ताला कहते हैं उसको भी शायर अल्लाह फरमाया, वो भी अल्लाह की निशानी बन जाता है। क्यों? उसको देखते हुए पता चल जाता है ये कुर्बानी का जानवर है, ये वो जानवर है जो अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होना है, जिसने ये अल्लाह के लिए मखसूस हो गया। तो ये है शायर अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी भी अल्लाह की निशानी को कि ईमान वालों बेहुरमती ना करना। ये ईमान का तकाजा ही नहीं है कि वो अल्लाह की किसी निशानी को बेहुरमत करे।
تو یہ ہے کہ یہ جو انسان کو دیکھ کے انسان کے محسوسات بدل جاتے ہیں اور انسان اللہ کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے، وہ چیز اللہ کی طرف دھیان کروا دیتی ہے، ان ساری چیزوں کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ قربانی کا گوشت بھی دیکھ لیں، یہ بھی شاعر اللہ ہے، کہیں کہ یہ گوشت قربانی کا ہے، فوراً انسان کے ذہن میں پورا وہ قربانی والا سین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا سارا انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور جگہیں ہوتی ہیں، اب دیکھیں صفا اور مروہ کا نام آتا ہے شاعر اللہ، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اماں ہاجرہ نے وہاں پہ دوڑی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ شاعر اللہ ہے۔ جس چیز سے بھی انسان کو اللہ یاد آ جائے، اللہ فرما رہے ہیں ان کی کبھی بھی بے حرمتی نہ کرنا، بالکل حلال نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور جو 4 حرمت کے مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، اللہ فرما رہے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا۔ کون سے 4 مہینے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے بنائے ہیں، شروع سے، جب سے 12 مہینوں کا سال بنایا ہے میرے رب نے۔ ان کے اندر غلط کام کرنے کا وبال زیادہ ہے اور نیک کام کرنے کا انسان کو نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ اس میں لڑائی بڑائی، حرمت، یہ ساری چیزیں، دنگا فساد، یہ سب چیزیں اللہ نے منع فرمایا، اور یہ شروع سے ہیں، اور مشرکین بھی اس کا خیال کرتے تھے لیکن اس میں خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی حرمت کو بھی کبھی پامال نہیں کرنا۔ ولا الہدیہ، اور نہ ہی وہ جانور جو مخصوص کر لیے ہوں کہ ان کو ذبح کرنا ہے۔ جیسے حج کے لیے لوگ جاتے تھے اپنے، اب تو سلسلہ تھوڑا مختلف ہو گیا، جہازوں میں جاتے ہیں، آرام سے جاتے ہیں، تو اپنے جانور قربانی کے لیے وہ ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس جانور کی یہ قصد کر لیں کہ اس کو حدود حرم میں جا کے مینا میں قربانی کرنی ہے اس کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شہر بن جاتا ہے۔ ولا القلائد، اور وہ جانور جن کے گلے میں نشانی ڈال دی جائے، پٹا ڈال دیا جائے کہ یہ بھی قربانی والے جانور ہیں، جب بھی ان کو مخصوص کر دیا جائے کہ یہ اب قربانی لگیں گے، وہاں پہ جا کے یا کسی جگہ پہ بھی اس کی بے حرمتی نہیں کر دے۔ ولا آمینہ، اور نہ ہی وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانی ہے، نہ ہی تمہارے لیے حلال ہے ان کی بے حرمتی کرنا، کہ جو ارادہ کر لیں البیت الحرام، اللہ کے گھر کا، یعنی جو حج کا ارادہ کر لے، حج کے سفر پر نکل پڑے، پیدل سفر کر رہے، کسی طریقے سفر کر رہے، اسے ٹائم لگ رہا ہے، تو اب راستے میں کوئی بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اس کی بے حرمتی نہ کرے، کیونکہ اب وہ اللہ کا مہمان ہے، اس نے قصد کر لی ہے، اب وہ اپنے جانور کے ساتھ، اپنے زاد راہ کے ساتھ جس طریقے سے بھی جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بے حرمتی اس حد تک بھی ہے، جب پر بعد میں سورۃ توبہ میں اللہ کا حکم آ گیا، کافروں کو وہ سارے راستے بند ہو گئے، تو جس وقت تک مسلمان تھے وہ بھی کرتے تھے حج اور عمرہ اور طواف، اور ساتھ مشرکین بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے، تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی مشرک بھی اس وقت، اب تو نہیں، اب تو منع ہو گیا، وہاں ان کی داخلہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو اپنے حساب سے جس طریقے سے، اس کو بھی نہیں روک سکتے، اس کو بھی اجازت ہے۔ اگر مسلمانوں نے کچھ علاقے فتوحات کر لیے جہاں سے انہوں نے گزر کے جانا ہے، یا بعد میں جب حکم آ گیا سری، پھر تو ان کی اجازت بند ہوگی، اس سے پہلے تو ان کے لیے حلال نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کا راستہ روکیں اور ان کو جانے سے وہاں منع کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حاجی ہے، جو عمرہ کرنے والا ہے، وہ بھی اللہ کا مہمان ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس مسجد کا قصد کرے، وہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اس کی بھی بے حرمتی کرنا، اس کو بھی اس راستے سے روکنا، یہ منع ہے۔ آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے پروردگار سے فضل کے طلبگار رہو، اپنے پروردگار کی رضامندی کے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرو۔ تو رب کس سے راضی ہوتے ہیں؟ اس کا حکم ماننے سے۔ تو اللہ کے ان حکموں کو مانو تاکہ تمہارا رب تمہارے سے راضی ہو، اور اس سے اس کی خوشنودی مانگتے رہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار دو، تمہارا عمرہ مکمل ہو جائے، تمہارا حج مکمل ہو جائے، فَاسْتَادُوا، تو پس اب شکار کر سکتے ہو۔ یہ شکار جانور حلال تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو یونیفارم پہنا ہوا تھا اپنے رب کے ساتھ، ایک شاعر بن جاتا ہے انسان، تو اس میں وہ حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب احرام کی پابندیوں سے تم نکل جاؤ، احرام تمہارا ختم ہو جائے اس کی پابندی، اب تمہارے لیے شکار بالکل جائز ہے۔ وہ بھی اللہ کا امتحان ہے، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ ولا، اور ہرگز نہیں، یجرمنکم،
تمہیں اکسائے، تمہیں اس چیز پہ مجبور کرے، شنآن دشمنی قومن اس قوم کی، ان صدو عن المسجد الحرام جس نے روکا ہے تمہیں مسجد حرام سے۔ اے ایمان والو، جس نے تمہیں اپنے وقت میں روکا ہے کہ تم مسجد بیت الحرام میں نہیں جا سکتے، جیسے صلح حدیبیہ میں مسلمان آئے، اور یہ عربوں کی تاریخ کا کہتے ہیں کہ پہلا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی کو خانہ کعبہ میں طواف کے لیے یا عمرے کے لیے روکا، ورنہ اس سے پہلے ان کا جانی دشمن بھی آ جائے، باپ کا قاتل بھی آ جائے ان کے سامنے، اس کو بھی وہ منع نہیں کرتے تھے طواف سے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے منع کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو تمہیں منع کیا ہے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کا گناہ ہے، لیکن اے ایمان والو تم نے ان کو نہیں روکنا اگر وہ اللہ کے گھر آ رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو تمہیں اس کی دشمنی، ان کی کسی بھی قوم کی دشمنی، ہرگز جس نے آپ کو روکا ہے کہ اس نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، مسجد حرام میں نہیں جانے دیا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ روکے ان تعتدوا کہ تم حد سے نکلو۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نے ان کو اجازت دینی، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا، وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں جب وہ ادھر آتے ہیں۔ دیکھ لیں ایمان نہیں لائے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے مہمانوں کی کتنی عزت افزائی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے لیکن تم نے ان کو نہیں روکنا، ان کو جانے دینا ہے، ان کو روکنا۔ یہ دیکھیں اسلام نے ایک بہترین قسم کا زرعی اصول جو ہے وہ طے کر دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے جب تک اگلا حکم نہیں آیا، اب تو کفار نہیں، تو اب جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کا سوچ ہے، کہیں بھی مکتبہ فکر کسی سے اس کا تعلق ہے، کچھ بھی ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے تو اس کو نہیں روک سکتے۔ ہاں غیر مسلم کو اب اجازت نہیں ہے، وہ اگر دھوکے سے جائے اس کو روکنا ہے، وہ چونکہ اللہ کا حکم آ گیا، یہ بھی اللہ کا حکم ماننا ہے، لیکن جب اللہ کا یہ حکم تھا تو اب ان کو روک نہیں سکتے۔ ان تعتدوا، اللہ کی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں قانون بتا رہے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، یہ اسلام کا ایک اور بہت بڑا زرعی اصول ہے کہ کہیں بھی دنیا میں تم ہو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے آیت چل رہی ہے، تعاون کرو ہر نیک کام میں۔ کوئی بھی بھلائی کا کام ہے، انسانیت کی بھلائی کا کام ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے، کسی جگہ پانی کی ٹوٹی لگانے کا کام ہے، یا کسی جگہ سڑک بنانے کا کام ہے، کسی جگہ ہاسپٹل بنانے کا کام ہے، کہیں پہ اسکول بنانے کا، مدرسہ بنانے کا، مسجد بنانے کا کام ہے، جتنی تمہاری اوقات ہے، یہ تمہاری ایمان کا تقاضا ہے، تم اس میں تعاون کرنے والے بن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نیک کام کر رہا ہے تو تم نے اس میں رکاوٹ نہیں بننا، اس کا تعاون کرنا ہے۔ یہ ہے زندگی کا اصول، یہ مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ مرتے دم تک ہر اچھے کام میں تمہارا حصہ ہو۔ دینے کو کچھ نہیں ہے، کم از کم زبان سے تو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کام بہت بہترین ہے، یہ لوگوں کی ضرورت کا کام ہے جو کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ تو کریں۔ یہ ایمان والے کے ہے کہ وہ ہر اچھے کام میں، ہر نیک کام میں، ہر ویلفیئر کے کام میں اس کا تعاون ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مال ہے مال لگائے، وقت ہے وقت لگائے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو کم از کم زبان سے اس کا ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کرے کہ جو یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کس پہ کرنا ہے تعاون؟ علی البر والتقوی، ہر بھلائی کا کام اور جو رب کے خوف کی طرف انسان کو لے جانے والا کام ہے، اس کے اوپر انسان کا معاشرہ بنتا ہے، اقوام کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ تعلقات اس بنیاد پہ ہوں کہ ہر اچھے کام کا اور اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے، مدد کرنی ہے جس طریقے سے ممکن ہے۔ ولا تعاونوا، اور ہرگز تعاون نہ کرنا، مدد نہ کرنا، اپنی ایفرٹ اس کام میں نہ ڈالنا، علی الاسم، جو گناہ کا کام ہو، والعدوان، اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا کام ہو۔ کسی کو بھی گناہ کے لیے کوئی سہولت میسر کرنا، یا کسی کے گناہ کی تعریف کرنا، اپریشیٹ کرنا، یا اس کے لیے جواز ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ کسی بھی گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ ہر برائی اور ہر گناہ کے کام سے ایمان والا دور رہتا ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ اچھے اور نیک کام میں وہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے کام میں وہ شامل ہوتا ہے، اور کہیں پہ بھی کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ اس سے دور ہوتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کا ڈر یہی ہے
کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ ہو انسان سے، کبھی بھی ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کے لیے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور ہر نیک کام میں، بھلائی کے کام میں اس کا تعاون ہو، اس کی مدد شامل ہو، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے ڈر سے وہ کام کرے، اور برے کام میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو، کسی گناہ کے کام میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو ان اللہ کی باتوں کو، حکموں کو نہیں ماننے والے، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ المائدہ کے اندر اللہ کے محکم احکامات ہیں، اس میں کسی لمبی چوڑی تشریح کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز بالکل واضح ہو کے ہر بندے کو سمجھ آنے والی بات ہے، خواہ اس کی ذہنی سطح کچھ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک کام کے ثمرات، برکات جب تم تعاون کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو تمہاری زندگیوں میں نظر آئیں گے، اور گناہ کے کام میں کبھی بھی تمہارا تعاون، تمہارا کسی طریقے سے بھی، زبان سے، جان سے، مال سے، اس کے کبھی بھی تم شریک نہ ہو۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔